Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का सवाल जवाब की एक और नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम, खुश आमदीद। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहब, अतर साहब, सूरज साहब और दीगर जो टीम है और जो भी खुदा के लिए प्यासे और भूखे हैं, क्योंकि ये जिंदगी यहाँ तो नहीं लगता पता, लेकिन एक ही जिंदगी जो आने वाली है वहाँ बड़ी मुसीबत है। तो जो शख्स भी आने वाली जिंदगी को जानना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, जब चाहे आप शुरू करें। मोहतरम जाहिद खान साहब, वी वेलकम यू सर। आज आप ये बताएं कि जितना भी आपने बताया है अपने रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई और मुश्किल से शायद 12 साल तक का अरसा ही गुजरा, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुई और आपने एक बहुत लंबी कहानी बताई थी कि डिफरेंट कंट्रीज में होते 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 आप अल्टीमेटली जर्मनी में पहुंच गए और आज आप जर्मनी के ही सिटीजन हैं। पाकिस्तान के पैदाइश का माहौल, स्पेशली 12 साल तक की एज वहां पे गुजारनी, डिफरेंट कंट्रीज की स्ट्रगल, जर्मनी में सेटल्ड हो जाना और आज की तारीख में आपका नबूवत का दावेदार होना, क्या फील करते हैं आप? क्या चेंजेस लगती हैं आपको जिंदगी में उस बच्चे की जो पाकिस्तान की गलियों में पैदा हुआ था और उस नबी की जो आज के टाइम में जाहिद खान साहब ज़ैदीनी कहलाते हैं? प्लीज बताएं, शुक्रिया। अमीर फैसल साहब, मैं आपको पूरे दिल से जो अर्ज करूंगा वो ये है कि मैं खुदा का, उस ईश्वर का इंतहाई दिली तौर पे शुक्रगुजार हूं कि मैं उन पाकिस्तान की जहन्नम से निकल गया। क्योंकि बहुत ही शुरू में मैंने देखा कि अपने भी रिश्तेदार और जो आले दुआले के हैं वो ही नफरत और मुखालफत करने पे तुल जाते हैं, हत्ता कि करीबी बहन भाई रिश्तेदार और बाकी तो जो पठान फैमिली वो तो है, हत्ता कि माँ बाप भी, जब उन्हें ये खबर हुई कि मैं ऐसे ऐसे कहता हूं जो मोहम्मद साहब की तरफ भी उंगली उठती है, तो वो मेरे कट्टर मुखालिफ हुए। मैंने ये जान लिया था कि यहां जुबान खोली तो या तो पागल खाने में पहुंचाया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। तो जो हमारा सूफी माहौल था, जो सूफी थे हमारे, वहीं राजदाराना बातें हो जाती थी। और कुछ ऐसे मौके आए कि मैंने, बचपन भी था तो मैंने वो बातें कही जिस पर वो मुझे पकड़ के लेके आया और मुझे मारा बहुत ज्यादा। कहा कि इसको या तो इसका मुंह बंद कराओ, नहीं तो हम इसे पागल खाने में पहुंचाएंगे। तो हमारे सूफी जो थे, उनके बहुत से मुरीद भी थे, उन्होंने मुझे खुदा का वास्ता दिया कि अगर तुम यहां से रहे और ऐसी बातें की तो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि वो मुझे भी मार देंगे। फिर मैंने खुदा से दुआ की कि तू मेरी रहनुमाई कर कि अगर तुम इससे काम लेना चाहता है तो मुझे गाइडेंस दे। एक दफा तो खुदा की जात मिल चुकी थी 12 साल की उम्र में, तब खुदा फिर जाहिर हुआ और मुझे अपनी जन्नतों में लेके गया और कहा कि मैंने जर्मन कौम की तरफ जा और वही तेरे लोग होंगे और वहीं से मगरिब का सूरज तलू होगा
اور پھر ایک بات خدا نے کہی کہ اس مذہب کو، ان کی شریعت، کلچر، ٹریڈیشن کو باہر نکال کے اس کو نکال دے، چھوڑ دے اس کو، تاکہ میں تجھے نئی دنیا دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر پورے زور و شور سے میں نے کوشش کی، کیونکہ والدہ صاحبہ بھی افغانستان سے تھی، تو پھر میں پشاور چلا گیا، وہاں پھر میں نے کوشش کی، اور پھر وہاں سے میں نکل کے افغانستان کی طرف چلا گیا۔ اور میں نے یہ بھی دعا کی خدا سے کہ میں یورپ میں مر جاؤں گا، کھپ جاؤں گا، برفوں کے اندر مر جاؤں گا، لیکن دوبارہ اس ملک کا منہ نہیں دیکھوں گا جہاں پر ظالم چمکتے ہوئے اندھیرے بستے ہیں اور خون خوار درندے ہیں جو خون پیتے ہیں انسانوں کا۔ یہاں بہت عرصے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، غیر قانونی طور پہ جیلوں میں بھی گیا یورپ میں، اور بہت سی زندگی یورپ میں پلوں کے نیچے گزارنی پڑی، لیکن پھر اس دور میں بھی میں خدا سے خوش تھا۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ میں جرمنی، جو وادی کی سرزمین تھی، یہاں بھی بہت سی مشکلات آئیں، لیکن پھر ایک ایسی ہوا چلی کہ جس نے میری دنیا بدل دی، اور میں روزانہ جنگل میں جا کے خدا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نئی دنیا دے دی، نئے لوگ دے دیے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، میری کتابیں یورپ میں پوری ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور دن بائی دن اب جو یہ پچھلے 7 سال ہیں، بڑی خدا کی مہربانی ہے مجھ پر، وہ یہ ہے کہ جو موومنٹ کے ہمارے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں دل و جان سے، اور میں روزانہ، اب دیکھ لیں 3 کتابیں اور آ رہی ہیں، آ گئی ہیں، تو 11، اور اسی سال میں 3 کتابیں اور لکھوں گا۔ تو اتنی عنایات ہیں آخری عمر میں کہ مشکل کے بعد راحت ہے، مشکل کے بعد راحت ہے، تو خدا نے میری دنیا بدل دی۔ میرے نزدیک اب وہ لوگ ہیں، یہاں پہ حملے بھی ہوئے، میری کتابوں کو عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا، لیکن فیصلہ میرے حق میں ہوا، قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اب یہاں سب پھس پھس ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا یا خدا کا پیغام دے کے جاؤں گا۔ تو اب تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، وہ جب سے میں نے کتاب لکھی تھی تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی، تو مسلمان یہاں پہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ ہماری محمد صاحب کی نہیں بلکہ سبھی نبیوں کی طرف ہے، لگا ہوا ہے کہ ان کا سارا کٹا چھٹا باہر نکالے۔ تو اب انہوں نے مجھے عدالت میں چیلنج کیا ہوا ہے، تو دیکھیں مقدمے کا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہاں اتنی نعمتیں ہیں میرے ارد گرد کہ اب میرا مشن جو ہے وہ اتنا آسان ہو گیا، کیونکہ میری تعلیمات پھیلتی جا رہی ہیں، اور آخری عمر میں اگر میں 10-15 سال اور بھی جیوں یا جو خدا چاہتا ہے، میں انتہائی اپنی آتما اور روح میں خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا خدا کے لیے وہ میں کر چکا اور کر رہا ہوں۔ تو یہاں میری یوں سمجھ لیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ جو جنت تھی وہ مجھے مل گئی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ آپ ہمیں نہیں جانتے تھے اور ہم آپ کو نہیں جانتے تھے سر۔ پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ آپ الحمدللہ پیور ڈسکشن گروپ میں ایڈ ہوئے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ بھی بہت سارے واقعات کو جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ممبرز نے ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کیا۔ ان باتوں میں جانے سے ڈیٹیل میں کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال ایک بات میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ خدا نخواستہ زاہد خان صاحب، آئی ایم سوری ٹو سے، کیا کہنا چاہیے، کچھ مجذوب ٹائپ ہیں، دماغ سے کچھ کمی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے
یہ کیسے پاسبل ہے کہ خدا نے خواستہ کسی بھی طرح کی کسی کے دماغ میں اللہ نہ کرے کوئی کمی ہو اور وہ اتنی ساری بکس لکھ دے؟ اور بکس کیا ایک پیج لکھنا لگ بھگ مشکل ہو جاتا ہے ہر ایک کے لیے، اور میں خود بھی ایک پیج لکھ نہیں سکتا ہوں اس طرح کا کہ کوئی بک لکھوں، اور اتنی ساری بکس لکھنا مائنڈ کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات، اسی وقت سے لے کے جب سے آپ کی شروع سے ملاقات ہوئی تھی اور آج تک بھی ماشاءاللہ، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا ٹاپک ہوگا، آپ ہمیں ٹاپک بتا دینا، کس ریگارڈنگ سوال ہوں گے یہ بتا دینا، بلکہ آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی بھی سوال ہوں، کسی بھی طرح کے سوال ہوں، کسی بھی فیلڈ کے سوال ہوں آپ دیں۔ تو آخر یہ بھی تمام نبیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے کہ انہیں دماغ سے کمزور بتایا گیا یا کچھ بتایا گیا، یا یہ کہ کچھ نبیوں کے ساتھ؟ اور بتائیں سر، شکریہ۔ یہ آج بھی مجھ پہ وہی الزام لگاتے ہیں جو الزام محمد صاحب پہ لگ چکے ہیں کہ جادوگر ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس پہ بھوت چڑھ گئے ہیں، اس کا جن شیطان گھس چکا ہے۔ یہ جو اس وقت کے کفار عرب تھے سردار، یہ ان کے الزامات تھے۔ اپنی کانوں میں روئی ٹھوس لو، محمد عربی کی بات نہیں سننی، یہی وہ الزامات ہیں جو مجھ پہ لگتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ان کفار میں اور تم میں فرق کیا ہے، یہ بتا دیں بس۔ اور میں آپ کو پھر ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ آئے دن یہ مجھے گروپوں میں ایڈ کرتے رہتے ہیں، آئے دن، اور بڑی بڑی کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمیں انٹرویو دیں، اور میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کہ مجھے گروپ میں ایڈ کرو۔ اور میں جب ان کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر ادھر کیسے وقت دے دیتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر کا معاملہ جو ہے وہ انسانیت اور پیار محبت کا معاملہ ہے، اور یہاں تم درندے بیٹھے ہو ہر گروپ کے اندر۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر یہ جاہل درندے بن جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ 21ویں صدی کے دور میں ہے یا اسی دور میں ہے جو مڈل ایج کا زمانہ تھا جب آدمیت بستی تھی۔ مجھے تو فرق نظر نہیں آتا، شاید آپ کو نظر آئے تو بڑی بات ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے سب کچھ کہنے کے باوجود میری کتاب کے یورپ میں ترجمے بھی ہو گئے۔ میرا پیغام ساؤتھ افریقہ کیا دنیا کے ہر ملکوں میں جا رہا ہے۔ میرے جو ماننے والے ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی یورپ کے اندر ڈاکٹرز ہیں، اسکالرجسٹ ہیں، ہماری موومنٹ کے اندر میں بات کر رہا ہوں، اپنا فلاسفر ہیں، پروفیسرز ہیں، تو ان سب کا دماغ خراب ہوا ہے کہ یہ میرے لیکچر سنتے ہیں، کراس کویسچن کرتے ہیں مجھ سے، کیونکہ یورپ میں تو بات ہی جب ان کی سمجھ میں آتی ہے جب آپ 3 چیزوں کو نہ پیش کر دیں، انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل اور ریزن، وجہ نہ بتا دیں آپ، ورنہ لاجک اگر نہیں بتائیں گے وہ نہیں مانتے۔ اور میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ لوگ مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اکثریت تعداد۔ تو آپ دیکھ لینا مستقبل جو ہے، جو یہ تعلیمات ہے جو میں دے رہا ہوں، یہی وہ تعلیمات جو ہے پورے یورپ میں یہ رائج ہوں گی، اور یہ باقی جو مذہب وغیرہ ہیں آپ دیکھ لیں گے کوئی 15 سالوں کے اندر ہی کہ ان کی تھاروں کی پھونک نکل جائے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو آپ نے بارہا بتایا ہے کہ نیئر اباؤٹ 12 سال کی ایج میں
आपने कंट्री छोड़ी, फिर आपका लंबा टाइम चला स्ट्रगलिंग का। मेरे मोहतरम, उस टाइम में जबकि ये बातें हैं, 12 साल की उम्र में मुश्किल से बच्चा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th-7th क्लास करता होगा, 5th क्लास या प्राइमरी मान लीजिए। तो आज की तारीख में कोई भी जाहिद खान साहब को देखे, उनके प्रोग्राम देखे, उनकी गुफ्तगू सुने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज्यादा वेल ग्रेजुएट, पढ़े लिखे इंसान के रूप में आप नजर आते हैं। तो आपकी एजुकेशन का क्या रहा था आफ्टर लीविंग योर कंट्री, इस बारे में अगर आप बताना चाहें या कुछ जानकारी देना चाहें तो दे दीजिए सर, अदरवाइज आप नो कमेंट्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान में तो तालीम मेरी अधूरी रह गई, क्योंकि कुछ ऐसे हालात भी थे कि स्कूल के अंदर ही तो कुछ 6ठी के अंदर मेरे ख्याल अजीब से हालात आए और जान के लाले भी पड़े मुझे। लेकिन जब मैं पूरे यूरोप में था, धक्के गा रहा था, और फिर खुदा ने मेरी दुनिया बदली और फिर मैं जर्मनी में, तो मुझे यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स में काम करने का मौका मिला। लेकिन फिर मैं वहाँ यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स में ये था कि आप प्राइवेट स्टडी कर सकते थे, प्राइवेट। उसके बाद आप वो अपनी जो स्टडी जो होती थी आपकी, वो जाते थे अमेरिका। तो फिर मैंने ये प्राइवेट स्टडी शुरू की, और लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी थी, मुझे बड़ी सहूलतें हुई। तो फिर मैंने यहीं से अपना कुछ और स्टडी की, और बहुत अच्छी जॉब मुझे बाद में मिल गई, जिसे कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स। एक्चुअली उसी दौरान मैं, क्योंकि मुझे सहूलतें दी गई थी यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स में, तो मैंने प्राइवेट अपने एग्जामिनेशन के पेपर भेजता था थियोलॉजी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, जिसे बेरी टाउन में है, अपस्टेट न्यूयॉर्क में। तो वहां से फिर मुझे अपना मेरे नताइज आते रहते थे। तो मुझे बहुत सी स्टडी करने का मौका मिला, और खुदा का शुक्र है कि मुझे नोट 1 मिले। तो मैं ये इसलिए नहीं ज्यादा बताता कि इस दौरान में इतनी इनायत थी कि मुझे हर मजहब का मुख्तलिफ जाविये से मैंने स्टडी की, चाहे वो जैनिज्म हो, कन्फ्यूश हो, वो कोई नानक का मजहब हो या बुद्धिज्म हो। तो मुझे बहुत सी स्टडी करने का मौका मिला, और ये खुदा ने मुझे गाइड भी किया कि इन सब चीजों की स्टडी कर, ताकि फिर हम तुझे मुशाहिदे की दुनिया में पहुंचाकर इन नबियों का हाल बताएं। तो फिर खुदा ने मुझे इन नबियों के माजी के जमाने में पहुंचाकर वो असल हकायक दिखाए मुझे। तो फिर मैं अपना यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स, क्योंकि वो बंद कर रहे थे, लेकिन जो मेरा नस्बुल ऐन था वो मैंने हासिल कर लिया। फिर मैं जर्मन जुबान की तरफ रजू हुआ, और कुछ कुछ जुबानें मैंने, जब मैं फ्रांस में था, तो जब मैं हॉलैंड में था, तो वास्ता पड़ता रहा मेरा इन जुबानों के साथ। तो फिर मैंने प्राइवेट बड़ी एजुकेशन, यानी कि सेल्फ स्टैंडर्ड एजुकेशन मैंने हासिल की, क्योंकि मुझे रहनुमाई की गई थी मेरी कि मैं ऐसा करूं। और फिर खुदा ने आगे जाकर मुझ पर इंतहाई इनायत की कि मैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, मुझे किसी कोई चीज की तमन्ना नहीं रही, मुझे इतनी मोहब्बत मिली खुदा की। अच्छा, मैं आखिरी बात वो बताना भूल गया आपको कि मेरी जो वालदा साहिबा थी, वो कुरान की तालीमात देती थी, उस्तानी कह लें आप।
تو پھر صوفیت کے اندر رہ کے مجھے قرآن کو حفظ کرنے کا موقع ملا. اب تو خیر بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن میں نے 8 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. آپ حافظ کہہ سکتے ہیں مجھے. تو خدا کی اتنی عنایت ہے کہ جب بھی میں نے کوئی چیز کی اسٹڈی کی، خدا نے، میں کبھی بھی نہیں بھولا. یعنی کہ خدا کی اتنی محبت مجھ پر ہے. اور اب تو یہ ہے کہ اگر رات کو 10,000 جنتوں میں بھی صبر کروں اور مشاہدات کروں تو میں لکھے بغیر صبح کو ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں. کس جنت میں کیا واقعات ہوئے، کیا مشاہدے تھے، کہاں کہاں خدا مجھے لے کر گیا. یہ ایک دل کی دنیا ہے جو خدا کی محبت ایسی ہے کہ کوئی چیز پھر نہیں بھولتی اپنا. ماشاءاللہ محترم زاہد خان صاحب، ایک نیا پہلو نکل کے آیا کہ آپ نے ایک ٹائم میں قرآن شریف کو بھی حفظ کر لیا تھا. بہت بہت مبارک سر آپ کو. محترم زاہد خان صاحب، مسلمان لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آفٹر پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کچھ مسلمان لوگ ہی کہ پروفٹ تو آئے گا، پروفٹ آ سکتا ہے، بٹ انڈر صرف اس امت میں ہی آئے گا، یعنی کہ مسلمانوں میں. تو کیا یہ آپ کو لاجک لگتا ہے کچھ؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین ہے خدا، اور ظاہر سی بات ہے کہ رب العالمین کا مطلب پورے عالم کا رب. کیا ایسا اللہ ہو سکتا ہے جو رب العالمین بھی ہو اور 1400 سال پہلے اس نے یہ فکس کر دیا ہو کہ جی بس یا تو کوئی تو کہتے ہیں نبی نہیں آئیں گے، اور اگر نبی آئیں گے تو صرف مسلم قوم میں آئیں گے، اور لوگوں کو چھوڑ دیجئے، لمبی باتیں ہو جائیں گی. فار ایگزامپل مدر ٹریزا لے لیتے ہیں جو کہ کرسچن، آپ کیا کہنا چاہیے انہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، جنہوں نے وہ کام کیے ہیں جو کوئی بھی انسان شاید نہ کر سکے. کوڑیوں میں لگ بھگ انہوں نے پوری زندگی گزاری، لوگوں کو اچھا کیا، چنگا کیا، بھلا کیا، اور جتنی خدمات انہوں نے دی ہیں، حالانکہ بہت لمبی لسٹ ہے ایسے لوگوں کی. تو پلیز بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. شکریہ. اگر آپ محمد رسول کی زندگی کے وقت میں ہی دیکھیں تو اتنے تضادات پائے جاتے ہیں. اگر آپ یہ لیں کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کون سی حدیثوں کو پیش کرو گے، تو قرآن تواتر سے نبی آنے کی پیشن گوئی کرتا ہے. اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے، پھر کبھی مستقبل میں، اور وہ ہماری کلام پیش کریں، تو تم نے ان سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، تم نے اطاعت کرنی ہے. خدا نے کوئی الٹرنیٹو نہیں دیا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی. ایک تو پہلی بات جو ہے وہ یہ دیکھ لے کہ مسلمان، اب جیسے یہ آیت ہے خاتم النبیین، اس کا مطلب جو وہ لیتے ہیں وہ عربی نہیں لیتے، یہ پاکستانی لیتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پنجابی کا لفظ سمجھا ہوا ہے. اگر آپ محمد صاحب کی جو بے حد محبت جن سے وہ کرتے تھے، حضرت عائشہ، اور کہتے تھے کہ سب سے زیادہ میں اپنے کہتے تھے کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتی ہیں، ان کو بھی نکالو نا، پھر ان کو بھی کافر کہو. وہ کہتی ہیں اے مسلمانوں، اے لوگوں، یہ تو کہو کہ خاتم النبیین ہے. یعنی کہ جیسے اقبال پہ ہم کہتے ہیں شاعری ختم ہو گئی، میں مثال دے رہا ہوں. یہ تو کہو کہ چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے زیورات میں، بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد کے بعد نبی نہیں آئے گا؟ تو بہت سے صحابہ بھی اس بات پہ ان کو خاموش کرا دیا کہ جیسے بی بی عائشہ کو. تو اس حدیث اور
قرآن کے دنگل کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے فرقے ہوئے ہیں. تو اب جو محمد صاحب کہتے ہیں ابھی ان باتوں کو کون مانے گا؟ میں دوسری اس میں جواب دیتا ہوں. آپ دیکھیں ان کے محمد عربی کو کیا دکھایا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ان پہ لعنت ڈال گئے. اس امت کے 72 فرقے ہوں گے، ان کے علماء، ان کے ملا زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہیں سے فتنہ شروع ہوگا، یہیں پہ فتنہ ختم ہوگا. جہاں چاہیں گے آگ لگا دیں گے. یعنی کہ بدترین لعنت کی. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ لعنت کر دی کہ اگر یہودیت جو ہے وہ ایک چپل ہے، شو ہے، تو مسلمان دوسرے ہیں. یعنی جیسے ان پہ لعنت پڑی ان پہ بھی لعنت پڑے گی. تو آپ دیکھ لیں، یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو دکھا کون رہا ہے محمد عربی کو؟ یہ پیچھے سے دکھایا جا رہا تھا. پھر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں گواہ اس چیز کا، خدا نے محمد صاحب پہ سخت اور عیسیٰ پہ سخت سختی کی اور انہیں نیچے بھیجا. اور جبرائیل نے بھی کہا کہ میں نے رکا ہی نہیں تھا. یہ تو محمد صاحب کی اپنی حکمت تھی کہ ایسی باتیں کہہ جاؤ تاکہ قوم لڑتی رہے اور نبی نہ آئے. پھر صحابہ نے وہی چیز اختیار کی. انہوں نے پھر اپنے وقت کے مسلمہ کو مارا، اوروں کو مارا. جو بچ گئے بچ گئے. میں ایک دفعہ مدر تھریسا کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک عجیب بات کی کہ جب انسان کے دکھ، انسان کی پریشانیاں، سفرنگ، پین میں اپنے مذہب کو پرے کر کے رکھ دیتی ہوں. میں فرق ہی نہیں کرتی یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کوئی ہے. تو وہ کہتی ہے مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، تو میں اس پر انسانیت پہ لاگو نہیں کروں گی مذہب کو کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو پھر مجھے صلہ یہ ملے کہ عیسائی جو ہیں، ہندو جو ہیں، وہ عیسائیت میں داخل ہو جائیں. بڑے گریٹسٹ لوگ ہیں. یہ جو آپ نے اسلام کی کہانیاں سنی، یہ تو خون سے شروع ہوتی ہیں، خون پہ جا کے ختم ہوتی ہیں، سنی سنائی. لیکن گریٹسٹ لوگ، ہم نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا ہے تو کر لیں. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں مدر تھریسا اور جو لوگ ہیں جنہوں نے سیکریفائس کر کے دکھایا اور نمونہ پیش کیا انسانیت کا. تو اگر یہ مذہب انسانیت بھی نہیں سکھا سکتا تو پھر اس مذہب کو گندا پانی سمجھ کر، بدبودار پانی سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے. یہی خدا کی آواز ہے اس 21 سینچری میں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے. اب انشاءاللہ ریسٹ آف دا کوشچنز اطہر صاحب کریں گے. تھینک یو. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. زاہد خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا موت کے بعد تمام انسانوں کو اپنی گزشتہ زندگی مکمل طور پر یاد رہتی ہے یا اس کا کوئی خاص حصہ ہی یاد رہتا ہے؟ آپ اس کی کیا تفصیلات بیان فرماتے ہیں؟ جب ارواح کو اپنے ٹھکانوں پہ پہنچایا جاتا ہے تو ان کے سامنے ان کی زندگی کی ایک فلم بھی چلتی ہے. اس فلم کے اندر اتنا شعور آ جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ جان جاتی ہے کہ جس جگہ میں پہنچی ہوں اپنے اس انجام کی وجہ سے پہنچی ہوں جو میں نے کیا ہے، اچھی روحوں کو بھی اور بری روحوں کو بھی. تو حتیٰ کہ فرشتے زیادہ بات چیت نہیں کرتے، بلکہ اعمال نامہ جو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا ہینڈی، اس چفٹ میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ اعمال نامہ ماڈرن زبان میں ہم اس کا اظہار اور کریں گے. اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں آج اپنے آپ کو خود ہی پرکھ لے کہ جہاں تو اب جانے والا ہے
یہ وہاں پہ تجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے، جہنم میں یا عالم برزخ میں یا نیوٹرل یا اوپر؟ تو جو ظالم ہے ارواح وہ پیروں سے پہچانی جاتی ہیں، کالی سیاہ، سفر ان کا خراب، چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ انتہائی بدصورت اور اندھیروں والی، تو وہاں تو انسان ننگا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے، وہاں انجام دیکھنا پڑتا ہے کہ انجام اب کیا ہوگا۔ پھر ان کی چیخوں پکاریں شروع ہوتی ہیں کہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں واپس لوٹا دے۔ لیکن وہ واپس لوٹانے کا دور ختم ہو جاتا ہے، جسم جو ہے وہ مٹی میں مل گیا، روح وہاں پہنچ گئی جہاں پہ اسے جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، یا اس کے بعد اچھی ارواح کے لیے جو انعامات ہیں، یہیں سے ایک قیامت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی روح جو ہے وہ اس کا نور اس کے آگے آگے چلتا ہے، اس کو اس کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہاں ان کی، یہاں تو کہتے ہیں نا کہ 5-6 سٹار ہوٹل، وہاں تو ملین سٹار ہوٹل ہے، یعنی کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جس کے پاس نور ہوتا ہے وہ خدا کی مہمان ہوتی ہے فرشتوں کی دنیا میں، اس کے لیے پھر بڑے بڑے عجائب ہیں، بڑی بڑی عنایات ہیں۔ تو جس نے چراغ چلانا ہے محبت کا، تو یہ پھیرا ہے، اس پھیرے کو، یہ پھیرا واپس نہیں آئے گا پھر کبھی۔ حضور ایک ممبر کا سوال ہے جی، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو، جماعت احمدیہ کا مستقبل کیا ہے اور ان کی نئی نسلوں کا خدا کی بادشاہت کے دور میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ جہاں یہ فرقے جائیں گے وہیں جماعت احمدیہ بھی جائے گی، کیونکہ جو باتیں بارش کی طرح برسا کے کہی گئی کہ یہ کام کر، دیکھو نا خدا نے جیسے مجھے کہا تھا کہ جو میں نے، جو سنا تو نے، جو دیکھا مشاہدہ الہی عالم ارواح میں، جو صبر کیا وہ ویسے بتا جیسے میں کہتا ہوں۔ تو میں نے ایسا کیا تو خدا خوش ہو گیا۔ ابھی جماعت احمدیہ عشق محمدی میں پھنس گئی، اور جو ان کے نبی ہیں وہ اس سے زیادہ پھنس گئے، اور پھر یہ اسلام کی ایک شاخ بن گئی، تو ان کی سب بھی لپٹ گئی۔ ہاں ہوگا کیا، وہ آپ ویڈیو پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، اور چوتھی ابھی آ رہی ہے کہ مستقبل کیا ہے جماعت احمدیہ کا۔ وہ تو ان کے نبی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں اب پوری دل و جان سے، کیونکہ وہ مجھے ایمان لا چکے ہیں مجھ پر، میں کوشش کروں گا کہ جو نئی نسل ہے وہ خدا کی مددگار ہو کے، اور وہ وعدہ جس کا ہم نے، جس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، نیا آسمان نئی دنیا، خدا کا ارمان پورا ہو جائے، تو یہ سارے وہیں جائیں گے۔ اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی مردوں کا کیا ہوگا، تو میں آپ کو کیا جواب دوں؟ مردے کہاں جاتے ہیں؟ سارے ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں نا، تو یہ وہیں جائیں گے۔ وہی والی بات ہے، یا حبیبی یا حبیبی، ہم نہ سدھریں گے کبھی بھی۔ یہ نہیں سدھرے تو ان کے نبیوں نے لعنت کی نا ان کے اوپر۔ عیسیٰ نے اپنی امت پہ، انہوں نے اپنی امت پہ، موسیٰ نے اپنی امت پہ۔ یہ انعام ہو رہا ہے کہ لعنتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ پردے کے پیچھے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا خدا کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کی کتابوں میں بتا دیا گیا تھا خدا ایک ایسا وقت لائے گا کہ تمہارے قرآن منسوخ کر کے، تمہاری آیات منسوخ کر کے جو چاہے پیغام لے آئے،
اور یہاں تک کہہ دیا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، دنیا کے درخت کلمے بن جائیں تو سب خشک ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، معرفت الہی کے ذخانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ ہٹ درم ہے، چمکتے ہوئے اندھیرے، انہوں نے اب اپنا انجام دیکھنا ہے۔ جو خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ ان سب کی صف لپیٹ دی ہے، ان کو ماضی کا حصہ بنا دے گا خدا کے ساتھ۔ جی حضور، یہ ایک ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں کہ جناب محترم زاہد خان صاحب، خدا کی منشا کا کیا مطلب ہے اور اس کا خدا کی بادشاہت سے کیا تعلق ہے؟ خدا کی منشا اور خدا کی بادشاہت ایک ہی مضمون ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ جب پوچھا گیا عیسیٰ ابن زکریا سے کہ وہ خدا کی بادشاہت پہلے کہاں پہ آئے گی، تو اس نے کہا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہواؤں میں۔ اس کی بادشاہت کا راز جو ہے جہاں پہ وہ آئے گی پہلے، وہ دل ہے، یہ مقام نہیں ہے، یہ حال ہے۔ ان یور ہارٹ، وہ دل سے شروع ہوگی، پھر ایک انفرادی شخص بدلے گا، ایک شخص، پھر ایک خاندان بدلے گا، پھر سوسائٹی خدا والوں کی ہوگی، پھر قوم، پھر دنیا، پھر ایک خاندان کا خاندان ہوگا، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ تو منشا اور بادشاہت جو ہے، تمنا کہہ لیں منشا کو، ارمان کہہ لیں، خدا کے وعدے جو ہیں وہ اس کو کہہ لیں منشا۔ اب آپ کو میں اور تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں، 2-4 قدم۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ زندگی شروع ہی نہ ہوتی، نہ تم ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ کوئی اور مخلوقات ہوتی۔ ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں کہ ان مخلوقات کے بارے میں کوئی نہ تکرار تھی، نہ بحث تھی، نہ کوئی تصور تھا۔ تو محبت جو تھی خدا کی، وہ تو تھی، لینے والا کوئی نہیں تھا، وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو خدا کی منشا اور خدا کی بادشاہت ایک ہی مضمون ہے کہ آؤ تم اپنا اصل وطن بھول چکے ہو، واپس آ جاؤ اور اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آ جاؤ، ورنہ اندھیروں میں ہی اگر تم نے رہنا ہے تو خدا تو نور ہے، جہاں پر نور ہو وہاں پہ اندھیرے نہیں ہوتے۔ ہر شخص بدلے گا ایک وقت میں آ کے، ہر شخص نے بدلنا ہے، ہر جن نے بدلنا ہے، ہر مخلوق بدلے گی، لیکن کوئی خوشی خوشی بدلیں گے محبت الہی میں۔ کئیوں کو، اور اکثریت جو ہوگی، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار، وہ پولیس کے پاس ہوتا ہے نا وہ بڑا سا چتر، اس پہ لکھا ہوتا آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے۔ جب ان کی ناک کی لکیریں گھسوائی جائیں گی نا، رگڑے جائیں گے جب یہ کروڑوں سال، پھر سمجھیں گے اوہو یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ وہاں بھی یہ ظالم کوشش یہ کرتے ہیں اندھیروں میں کہ شاید کوئی نور کا کوئی ایسا فارمولا بن جائے تاکہ نور لے کے ہم بھی اڑ جائیں، کیونکہ سارے مسائل کا حل وہاں پہ ایک ہی چیز ہے دوستوں میں، کہ پنکھ ہوتی تو اڑاتی میں، پنکھ لگے تو میں اڑ جاؤں۔ وہ پنکھ کون لگائے گا؟ کیونکہ وہاں تو خدا کا قانون ہے کہ نوروں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی عالم برزخ میں، عالم ارواح میں خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ یہ تو خدا کی عنایات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی محنت، اس کا حاصل جب دیکھ لیتا ہے وہ میرا ہو گیا تو وہ بیج ڈال دیتا ہے نور کا، جس سے انسان جو ہے وہ پھر وہ نور کا بیج جو ہے وہ پلتا بلتا ہے۔
کدا وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کا وہ بیج کا پھل محبت الہی ہے اور وہ نور کو نور سے بھر دیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب اور اطہر صاحب، سورج صاحب، اور وہ لوگ جو خدا کی آواز سے آواز ملاتے ہیں ان کو کبھی خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. اور یہی وہ چراغ اور یہ روشن سورج ہیں جن سے نیا آسمان اور نئی زمین آئے گی. خدا حافظ. السلام علیکم زاہد خان صاحب. آپ کی آڈیو سن کے میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ بھائی آپ نے تو جنت کی سیر کیا ہوا ہے بقول آپ کے، تو ہم اکثر جنت کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنات و تجری من تحت الانہار. تو آپ کو جنت کا منظر بتائیں کہ کیسا ہے اور جنتی لینگویج کیا ہے، ادھر لوگ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں، اور مطلب اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ فرام دس ورلڈ. تو کیا ڈفرینس ہے جنت میں اور دنیا میں؟ تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ آپ کے علم کا فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ. صرف میں جنتوں میں نہیں جاتا، جنتوں میں وہ جاتے ہیں جن کی زندگی کا حاصل خدا کی ذات ہو جاتی ہے. تو جو میرے ہزاروں ماننے والے ہیں وہ بھی جنتوں میں گئے، اسی تعلیمات سے نبی بھی بن گئے 40. اب میں بتاتا ہوں حال. وہ جنتیں ایسی ہیں کہ ایک سمت پہ نگاہ کر تو 1000 سال دیکھتا رہے اور دیکھتا ہی رہ جائے گا. 2 کائناتیں ہیں، مثال سمجھا رہا ہوں. ایک لوور کریشن ہے جس میں مادہ بھی ہے، توانائی بھی ہے، انرجی بھی ہے، نور بھی ہے، ٹائم اور سپیس بھی ہے. یہ لوور کریشن ہے، نچلی کائنات. ایک محاورہ کائنات ہے جسے کہتے ہیں ہائر کریشن. ان کریشن جو وہاں نہ مادہ، نہ توانائی، نہ نور اور نہ ٹائم اور سپیس کی کوئی مصیبت ہے. وہاں کا کیا حال ہے؟ وہاں ہر 4-5 سیکنڈ کے بعد موسم بدل جاتے ہیں جن میں نوروں کی بارش ہوتی ہے. وہاں دل کے حال بدل جاتے ہیں. وہاں علم نہیں بلکہ محبت الہی سے خدا ان نوروں کو سوار دیتا ہے. وہاں نوروں کی ایسی بجلیاں چمکتی ہیں کہ ان میں خدا کا دیدار ہوتا ہے. وہاں کامل انسان جو وہاں پہ پہنچ گیا وجد الہی میں، نہ کوئی اس کی تمنا ہے نہ آرزو ہے، فقط ایک ہے کہ اے الہی مجھے اور نور دے تاکہ میں اگلے جہانوں میں، اگلی جنتوں میں چلا جاؤں. اپنے نور کو مکمل کر کے میں سمندر میں گو میں ایک روح ہوں، ایک بوند ہوں. تیری معرفت الہی کی محبت کے جہانوں میں پہنچ کر میں بھی سمندر بن جاؤں. کیا کیا بتاؤں؟ زبان پر تمنا اور آرزو کا آنا. اس دنیا کے اندر سوال کیا گیا ہے اما للانسان ما تمنا، یہاں کوئی خواہش تمنا پوری ہوتی ہے؟ بادشاہ بھی یہ کہہ کے گئے ہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس جہاں نہ پائیدار میں. یہاں بادشاہت ہے، یہاں عامر، ڈکٹیٹر، مالدار سب کھو کر دکھی ہو کر، اور جب موت آئی تو پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن جنتوں کا حال کیا ہے؟ جب جنتوں، ہماری تعلیمات میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ مجھ پہ اب یہ اس وقت مجھے لے کے جائیں گے، اور میرا ہاتھ پکڑا اور کہا وہ جو خدا کا دیدار کیا تھا میں یہاں سے اپنی جنتیں دیکھ رہا ہوں. تو جب روح نکلنے لگی تو کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا
एक पांव जमीन पे लेकिन दूसरा मेरा जन्नतों में पहुंच चुका है। जन्नतें क्या हैं? यहां तो हम कहते हैं ना चमचे ले लेके शहद, और बड़ा कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वहां तसव्वुर कर और शहद तेरे मुंह में आ जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। वहां की हर चीज पायदार है, वहां कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस पे सवाल आ जाए। वहां जन्नतें कहां तक है? अनगिनत जन्नतें हैं जहां से गुजरना होगा। वहां के हसीन, वहां के हम सफर, लेकिन वहां पे कोई हम सफर जब बनता है जन्नतों में तो कुछ वक्त के लिए बनता है, और इस वादे पे वो हम सफर बनाते हैं कि अगर तुझे नूर मिल गया तो खुदा हाफिज, अगर मुझे मिल गया तो मैं अगली दुनियाओं में चला जाऊंगा। क्या क्या बताऊं? इजाजत ले लें मीर फैसल साहब से, जन्नतों का हाल ही बताऊंगा। फिर मैं आपको जन्नतों के मुकामात भी बताऊंगा, जन्नतों के हाल भी बताऊंगा। आप मेरी किताबें शुरू करें जिस पर खुदा का नूर बैठा हुआ है, कि खुदा ने कहा तेरे हाथ पे मेरा नूर बैठकर मैंने लिखवाया है सब कुछ। तो किताबें पढ़ेंगे तो कहां से कहां आपको खुदा की जात ले जाएगी। वो कहते हैं ना ये सैरे करते हैं, ये तो तंजिया कहते हैं जी, सैरे करता है वो। आप भी इसी दुनिया में रहकर आखिरत को देखेंगे, ईमान के पर्दे चाक हो जाएंगे आपके। आखिरत की जिंदगी को देखेंगे, मुशाहिदा इलाही देखेंगे, फरिश्तों को देखेंगे और आला मखलूकात को देखेंगे जो फरिश्तों से पहले तख्लीक की गई। खुदा का दीदार इस दुनिया में ही होगा आपको। आखिरत के तो वो इंतजार करते हैं जो दुनिया के कीड़े हैं, बस अपने मोहम्मदों की, अपने नबियों की लातों को पकड़ा हुआ है कि इनकी शफाअत के जरिए जाएंगे। इनके नबी वहां सिफारिश करने के लिए नहीं खड़े होंगे, वहां सिफारिश उसकी होगी, वहां सदक ईमान के फल चखने होंगे, वहां कोई किसी का यार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब कि आप तशरीफ लाए और सवालों के जवाब दिए। मेंबर्स ने भी काफ़ी सवालात किए और सबको ही जवाब इनायत किया आपने। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह टुमारो ट्यूसडे को भी हम फिर मिलते हैं सर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मीर फैसल साहिब, आपका भी और हमारे नबियों का भी। इसी तरह जो हमारे यूरोप में नबी हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, और हर एक शहर को उन्होंने चुन लिया है यूरोप में। और ये जो तालीमात हैं ये मोहब्बत इलाही है और इनको फैलना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी क्वेश्चन आंसर की। खुदा हाफिज।